أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हम पढ़ रहे हैं सूरह कहफ और हमने कल 15 पारे मुकम्मल किए। आज हम बल्कि 16वां पारा शुरू भी किया। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आयत नंबर 83 से। ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا। और या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, उनसे कहिए मैं आपको उसका कुछ हाल सुनाता हूँ। ठीक है। जुल्करनैन जो है एक बादशाह थे और कौन थे। ठीक है। और कुरान मजीद में इनकी जो खसूसियात और सिफात बताई हैं उससे यही समझ आता है कि ये कोई ऐसी शख्सियत और ऐसी अ, हैसियत की पर्सनालिटी थी या फरमारवा थे या फातेह थे जो कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ठीक है। और जिल करनैन का मतलब होता है कर्ण सींग को कहते हैं। ठीक है। दो लफ्जी मतलब है कि दो सींगों वाला। तो बहरहाल ये जो यहूदियों ने सवाल किया था तो उसमें एक सवाल ये भी था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपसे वो पूछते हैं उस शख्सियत के बारे में। तो अल्लाह कहते हैं कि आप उनसे कहो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन थे। तो अल्लाह ताला ने जो उनका तारुफ करवाया हम वही पढ़ते हैं। इन्ना मक्कन्ना लहु फिल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। हमने उनको जमीन में इक़्तिदार अता किया था, उन्होंने हर किस्म के असबाब और वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ सरो सामान किया, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह पर पहुंच गया मगरिब में। और उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते हुए देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा ए जुल्करनैन, तुझे ये इक़्तिदार या ये कुदरत हासिल है कि इनको तकलीफ पहुंचा और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया इख्तियार कर, यानी चाहे तो इनको सजा दे दो, चाहे तो इनको इनके साथ नरमी इख्तियार करो। तो उन्होंने कहा कि अम्मा मन ज़लम फसौफ नुअज़्ज़िबहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन नुकरा, कि जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज्यादा सख्त सजा देगा। और मैं इनमें से ईमान जो भी लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा दूंगा और नरम अहकाम दूंगा। सुम्मा अतबा सबबा, ये मगरिब में यानी मगरबी दुनिया के मगरबी हिस्से में ये मामला हुआ। और फिर उन्होंने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की और वो चले हत्ता इज़ा बलगा मतलय शम्स, तो यहाँ तक कि वो मशरिक की जानब यानी जहाँ से सूरज जो है वो निकलता है वहां पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी कौम पर सूरज निकल रहा है, यानी एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसी बस्ती है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान नहीं है। ये उनका हाल था उन लोगों का। और जुल्करनैन के पास जो कुछ था अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उसे जानते थे। फिर उन्होंने एक और मुहिम का और सफर का इरादा किया, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक ऐसी कौम मिली जो बात को समझते कि यानी ऐसे ही जैसे होते हैं ना जंगलों में रहने वाले लोग, सहराओं में रहने वाले लोग, तो उनको वहां पर वो कोई मुश्किल से ही कोई बात समझ आती थी। उनकी जुबान जो है वो जुल्करनैन के साथियों के लिए बिल्कुल अजनबी थी। उन लोगों ने कहा कि ए जुल्करनैन, इन्न यअजूज व मअजूज मुफसिदून फिल अर्ज, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं। ठीक है। और क्या आप हमें उन हमसे कुछ टैक्स या कोई उजरत लेकर उसके लिए काम कर दें कि हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार बना देता हूँ, या सद जो है वो बना देता हूँ। आतोनी जुबार अल हदीद, मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियानी खाली जगह को उन्होंने पूरा कर दिया तो लोगों से कहा कि अब आग जलाओ। यहाँ तक कि ये जो दीवार है बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई। तो उन्होंने कहा कि लाओ, अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल देता हूँ। और ये जो था, ये जो दीवार बनाई गई थी ये ऐसी थी कि याजूज माजूज उस पर चढ़कर नहीं आ सकते थे और उसमें नकब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। काला, जुल्करनैन ने कहा कि हाजा रहमत में रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको बिल्कुल रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। यानी इस दीवार उन्होंने बनाई थी
تو فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا یعنی قیامت آئے گی اور قرب قیامت ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی کے لیے جس وقت کو مقدر کر رکھا ہے، تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ یہاں پر قرآن مجید نے ذوالقرنین جو تھے ان کا قصہ جو ہے وہ اتنا ہی بیان کیا ہے، اور پہلے قصہ اصحاب کہف ہے، اور اس کے بعد قصہ موسیٰ و خضر ہے، اور اب یہاں پر قصہ ذوالقرنین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں جن کی یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ صرف قصے اور کہانیاں ہیں، بلکہ اس کے لیے تمہارے لیے سبق موجود ہے۔ اور اگر ہم ان تینوں قصوں کے اندر دیکھیں تو یہ بات ہمیں صاف سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق اور اللہ پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے اور اللہ کی مان کر چلنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت ساری قسمیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان تینوں قصوں کے اندر ہم دیکھ لیں، وہ علم والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ شاگرد بھی ہیں، وہ کمزور لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور باطل ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو باطل جہاں پر چھا جاتا ہے، اور وہ نیکوکار لوگ جو ہیں وہ جیسے صحابہ کہف تھے، ٹھیک ہے، وہ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بعض اوقات وہ وقت بھی آتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والے حکومتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے ان تین قصوں کے اندر ایک دنیا کا پورا نظام جو ہے اس کو سمو کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وقت عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ ان قصوں کو بہت تفصیل سے رمضان المبارک کے بعد دیکھیں، ان کی جزیات کے ساتھ، اور پھر دجال کے موجودہ فتنے کیا ہیں، اور رسول اللہ کے زمانے میں جو ڈر اور وہ خوف اور دجال اور اس کے فتنوں کا تھا، اللہ کے نبی نے ان سے پناہ مانگی ہے، پھر صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، اور آج 2025 میں ہمیں کیسے دجال کے فتنوں سے محفوظ ہونا ہے اور محفوظ رکھنا ہے، اور کون سے فتنے ہیں جو دجل ہیں، ٹھیک ہے، کون سے فتنے ہیں جو دجال کی اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اور کون سے جو ہیں وہ ہم نے خود گھڑ لیے ہیں، کن چیزوں سے کیسے بچنا ہے، اور سورہ کہف ہماری اس میں کیسے مدد کرتی ہے۔ اور یہ قصے جو تین قصے بیان کیے ہیں، ان کا دجل اور فریب اور فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، صحت میں، صلاحیت میں برکت عطا فرمائے، اور قبولیت سے نوازے، اور ہمیں موقع عطا فرمائے کہ ہم یہ ساری باتیں بہت تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اور اگر آپ لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے، جزاک اللہ خیر، اگر آپ لوگوں نے یہ جو لوگ دورہ قرآن میں ہوتے ہیں 120 17 18 19 لوگ جو عام ہماری روٹین ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کم تو خیر نہیں ہوتی الحمدللہ، تو ہماری کلاس میں 70 80 لوگ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو باقی اوپر کے 20 25 لوگ ہیں وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو جوائن کریں، اور اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو بتائیے کہ رمضان کے بعد بھی دورہ قرآن ہی ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، رمضان کے بعد بھی یہ جاری رہتا ہے، پورا سال جاری رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 99 کے اندر کہ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کی میزبانی تیار کی ہے، استغفر اللہ۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بڑی اہم آیت ہے، دھیان سے مجھے بھی پڑھنی چاہیے اور آپ کو بھی سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہوتے ہیں؟ ناکام لوگ کون ہوتے ہیں اپنے اعمال، یعنی اعمال کر کے کون سے لوگ ہیں جو ناکام اور خسارہ پانے والے ہیں؟ وہ کون سے؟ وہ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بڑی اہم آیت۔ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد صحیح راستے سے بھٹکی ہوتی ہے،
صحیح راستے سے بھٹکی ہوتی ہے، یعنی جن کی ساری دنیا کی جو زندگی ہے، جو روز و شب ہیں، یعنی جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی ان کی مصروفیات ہیں، جو بھی وہ کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو کر رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ صحیح طریقے پر نہیں ہو رہی ہوتی. عبادات ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی پر، تجارت ہے تو وہ اپنی مرضی پر، بزنس ہے تو وہ اپنی مرضی سے، جاب ہے تو وہ اس کے اصول ضابطے اپنے ہیں، گھر کے کام کاج ہیں تو وہ اپنے اصول و ضابطے ہیں، پہننا اوڑھنا یہ سب کچھ جو ہے وہ بس اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے، اپنے طریقے پر نیک کام کرنے ہیں، خیر کے کام کرنے ہیں، وہ اپنے طریقے پر. ٹھیک ہے، وہ نہ رسول کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا ہدایات دی، نہ صحابہ کی زندگیوں کو، نہ اللہ کے احکامات کو، بس اپنے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، جو میرا جو دل کر رہا ہے یا جو مجھے اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کی ساری زندگی جد و جہد دنیا کی زندگی کی صحیح راستے سے بھٹکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بڑی خوفناک بات ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور گمان وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں. گمان وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں. بہت خوفناک بات ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت میں تو بات ہے کفار کے لیے. ٹھیک ہے، کافر ظاہر ہے وہ لوگ آگے بلکہ آ بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہی بات کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہماری زندگیوں کو بھی یوں کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ ایسے کام دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر کام جو بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور وہ درست ہوتا نہیں ہے. کیسے پتہ چلے کہ میری زندگی ٹھیک جا رہی ہے، میری زندگی درست جا رہی ہے، میری عبادت، میری نماز ٹھیک ہے، میرے روزے ٹھیک ہیں، میرا قرآن پڑھنا اس طرح سے ٹھیک ہے، میرا یہ لباس اس طرح ٹھیک ہے، میری فلانی میری جاب درست ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، کہیں آنے جانے کا، لینے دینے کا، بولنے چالنے کا، برتنے کا، گھر کے کام کا، یہ سب ٹھیک جا رہا ہے. نہیں میں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا حق مار رہی ہوں یا بندوں کا حق مار رہی، وہ سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور بدعات، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے بھائی، نیک کام ہی ہے نا، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک نہیں ہے، اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں اور اگر کافروں کے اوپر اس کا اپلائی کریں تو ظاہر ہے ان کی دنیا کی زندگی میں جتنے کام تھے وہ سب ضائع ہو گئے، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو کافروں کے لیے کذالک جزاؤہم جہنم، ان کی سزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اس مذاق کے بدلے میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. ہاں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کو ٹھیک کر لیا، اعمال کو سنت کے مطابق ڈھال لیا، اعمال کو صحابہ کے طریقے پر لے گئے، تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس، فردوس کے جو باغات ہیں نا وہ میزبانی کے لیے تیار ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور اس جگہ سے کہیں نکل جانے کو ان کا دل نہیں کرے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر سارے سمندر، اگر سارے کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں، لکلمات ربی، ہم؟ میرے میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو وہ ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائے، وہ روشنائی جو بنی تھی وہ ختم ہو جائے. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. وہ سمندر اب دیکھیے روشنائی کتنا سا لکھا جاتا ہے، سارے سمندر روشنائی بن جائے اور اس روشنائی سے لکھا جائے تو وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائیں اور اتنی روشنائی بن جائے، اور پھر اللہ کی باتیں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کام، اللہ کے فضل، اللہ کے کمالات، اللہ کے عجائبات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی حکمتیں، یہ سب چیزیں نہیں لکھی جا سکتی. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما انا بشر، میں
बशर हूँ, मिसलकुम तुम्हारे जैसा। यूहा इलैया वही की जाती है मेरी तरफ, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, ठीक है, बशर हैं, लेकिन अफजल तरीन बशर हैं, अफजलुल बशर हैं, ठीक है। अल्लाह अकबर। हाँ, और आप बशर हैं और आपकी बशरियत को अफजल क्या चीज करती है? यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। और ये चीज है जो वही और नबूवत और रिसालत देकर अल्लाह ताला किसी भी अपने बंदे को जो है वो फजीलत दे दिया करते हैं। और तमाम अम्बिया को अल्लाह ने ऐसे ही फजीलत अता फरमाई। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अफजल उल बशर और अफजल उल अंबिया और इमाम उल अंबिया बनाया है। फमन का नजर, लेकिन ये चीज उनको बशरियत से नहीं खत्म निकालती। नबी का बशर होना तो फजीलत है, नबी को बशरियत से निकाल कर फरिश्ता बना देना या कुछ और माफोकुल फितरत चीजें बना देना, ये तो नबी की फिर शख्सियत और कुरान की आयत का इनकार। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। तो बड़ी खूबसूरत आयत है और बड़ी अच्छी नसीहत है। सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं, अब जो कोई भी अपने रब की मुलाकात करना चाहता है ना, जो कोई भी अपने रब की मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, जो कोई भी चाहता है कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं, हम सब चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने रब से मुलाकात करें। तो फिर क्या करना? अल्लाह ताला कहते हैं अगर मेरे से मुलाकात करनी है तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, फलयअमल अमलन सालिहन, अमल सालेह करो, फिर नेक अमल करो। हम अमल नेक नहीं करते हैं क्योंकि नेक अमल मुश्किल काम है, लेकिन रब से मुलाकात की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और झूठी उम्मीदें अमल, ठीक है। एक अमल आइन के साथ काम करना और अमल अलिफ के साथ उम्मीदें बांधना, झूठी उम्मीदें बांधे रखते हैं, अमल करते नहीं। और अमल जो है वो उसके सहारे, जिस चीज को अल्लाह ने कहा अमल करो वो नहीं करना आइन से, लेकिन अलिफ से अमल करके, हमजा से अमल करके यानी उम्मीदें बांध लेते हैं, झूठी उम्मीदें। वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ किसी को उसकी बंदगी में शरीक न करो। इबादत में, इबादत क्या होती है? बंदगी करना, जिंदगी गुजारने का तरीका बंदगी है। अल्लाह अकबर। सूरह मरियम, इसमें सूरह हज़रत मरियम का जिक्र आया है, वज़कुर फिल किताब मरियम, इसलिए इसका नाम मरियम है। और ये हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी। और हम बहुत अच्छी तरह इस वाक़े को जानते हैं, जब मुसलमानों ने हबशा की हिजरत की तो वहां पर हजरत जाफर ने सूरह मरियम ही की तिलावत जो है वो नजाशी के दरबार में की थी। और वो बड़ा खूबसूरत वाक़या है। अल्लाह ताला वक्त दे और हम उसको भी पढ़ें। मेरा ख्याल ऐसे करते हैं, दोहरा कुरान जो है ना वो 2 महीने पहले शुरू कर हर चीज तो छोड़े जा रहे हैं, हर चीज को कह रहे हैं अच्छा ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। अल्लाह ताला ही बस हमारे हाथ पे रहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन स्वाद, हरूफ मुकत्तआत। जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू जकरिया, ये जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी। इज नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जबकि उसने रब को आहिस्ता से पुकारा था, खफिया खुफिया पुकारा था। और कहा, ए अल्लाह, वहनल अज़्म मिन्नी, मेरी तो हड्डियां घुल गई हैं। वश्तअल रासु शैबा, सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, और अल्लाह मैं कभी तुझसे दुआ मांग कर नामुराद नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है, यानी जो मेरे मुझे अपने पीछे कोई ऐसा नजर नहीं आता जो अखलाकी हैसियत से मेरे मनसब को संभाल सके। और जो मुझे आगे नस्ल उठती हुई नजर आ रही है ना, उसके लक्षण तो मुझे बिगड़े हुए ही नजर आ रहे हैं। बिगड़े हुए लक्षण ही नजर आ रहे हैं। तो या अल्लाह, उन भाई मुझे खौफ है, और मेरी बीवी बांझ है, तो अल्लाह फहबली मिन लदुनका वलिय्या, मुझे अपने फजले खास से एक वारिस अता कर दे, जो मेरा वारिस भी हो, आले याकूब की मीरास भी पाए, और ए परवरदिगार उसके पसंदीदा इंसान बनाना। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, ए जकरिया,
بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ نام ہے ہی نہیں پہلے، ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ کا نام۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ قالا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو موجودہ نسل ہے، موجودہ جو خاندان ہے اور جو نسل اور جو امت ان کی لوگ تھے، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی خیر کا کام کریں گے، کوئی دین کا کام کریں گے، تو آپ مجھے اولاد دے دیں جبکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں اور ہڈیاں گھل گئی ہیں۔ تو یا اللہ، دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور جب اللہ کہہ دیں گے ہم تمہیں دیں گے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ انا یکون لی غلام، یا اللہ میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری عورت بانجھ ہے اور مجھے تو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں، ولم تک شیئا، جب تک وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور انہوں نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کیا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ نصیب فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری جتنی بھی اولاد بہنیں ہیں اور جو دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، نہیں بھی کہتی ہیں، ہمارے تو ذہن میں رہتی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جس اللہ نے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کو یحییٰ عطا فرما دیے اور حضرت مریم کو عیسیٰ دے دیے، اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو بھی اپنی جناب سے اور اپنے اذن سے اور اپنے حکم سے نیک اور صالح اور امت کو فائدہ دینے والی اولاد نصیب فرمائے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط سے تھام لیجئے، ہم نے اسے بچپن سے ہی حکم سے نواز دیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں بچپن سے ہی قوت فیصلہ اور قوت اجتہاد اور یہ چیز ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی عطا فرمائی اور پاکیزگی عطا کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنے والدین کے بڑے فرما بردار اور جابر بھی نہیں تھے، جبار بھی نہیں تھے اور نافرمان بھی نہیں تھے۔ سلام حضرت یحییٰ پر، جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مرے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی جو یہاں پر بیان کی ہے۔ تو جو بچے یحییٰ ہوں ان کو ہمیں یہ کتاب سورہ مریم کی یہ والی آیت بتانی چاہیے کہ دیکھیں بچے، آپ کا نام اس نبی کے نام پر ہے، جس کا نام زکریا ہو اس کو، جس کا نام عیسیٰ ہو اس کو، اور آگے جو بھی آ رہی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، تو جس کا نام مریم ہو اس کو، تو یہ چیزیں بتانی چاہیے۔ دیکھیں آپ کا نام ہم نے اس شخصیت پر رکھا ہے، اور ان کا تعارف اللہ یہ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو موسیٰ ہیں تو یوسف ہیں، تو ان کی یہ تعارف اللہ کروا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ والے سے آپ نے ان جیسا بننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں، 12 13 14 سال کے، ان کے کہ چلیں جی اب اس سورت کو آپ پڑھیں جس بھی زبان میں ٹرانسلیشن ہے، اور دیکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی خصوصیات پیدا کی تھی، تو آپ وہ لسٹ بنائیں، اور آپ نے اپنے اندر کیسے محبت کے اس نبی سے محبت اتنی کروا دیں جس کے نام پہ بچے کا نام ہے، اس صحابی سے قلبی تعلق جو ہے وہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ ہم صحابہ کے نام پر نام رکھتے ہیں، صحابیات کے نام پر نام رکھتے ہیں، الحمدللہ انبیاء کے نام پر نام رکھتے ہیں، تو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس صحابی اور جس نبی کے نام پر بچوں کے یا بچیوں کے نام رکھیں نا، ہمارے اس بچے کو اس صحابی کی ایچی بیچی اور اس نبی کی ایک ایک بات پتہ ہونی چاہیے، پورا بایو ڈیٹا، بایوگرافی، قرآن سے، سنت سے، یہاں تک کہ تاریخی روایات سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، جو تفاسیر کے اندر آئی ہیں، جو جو جذبات کو ابھارنے والی، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس بچے کا ایک تعلق، جب بھی کوئی ایسا کرنے لگے گا نا، اسے یاد آئے گا کہ میرا تو نام ہی مجھے روک رہا ہے یہ کام کرنے سے،
میرا تو نام ہی مجھے روک رہا ہے یہ غلط کام کرنے سے. میرا نام تو ایسی ذات اور ایسی شخصیت پر ہے جنہوں نے یہ کارنامے انجام دیے. اچھا مجھے تو ویسا بننا. اور وقتاً فوقتاً بچوں کو بتاتے رہیں کہ دیکھیں آپ کا نام ان صحابی پر ہے جن کی یہ خصوصیت تھی، یہ خصوصیت تھی، یہ انفرادیت تھی، یہ انفرادیت تھی. نام اسی لیے رکھنے. ویسے خالی نام رکھنے سے کیا برکتیں آنی ہیں جب بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میرا نام کس پر ہے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے ہمیں ہوم ورک بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے لیے بھی ہوم ورک کرنا چاہیے کہ میرا اپنا نام اگر ہم میں سے ہر لوگوں کا نام کسی چیز، کسی شخصیت پر ہے. جیسے میرا نام خدیجہ ہے اور الحمدللہ حضرت خدیجہ کی اس کے اوپر ہے، اور میں نے بچپن سے حضرت خدیجہ کو بہت پڑھا ہے، اور میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں ان کی کوئی نہ کوئی یعنی حضرت خدیجہ کے جو فوٹ سٹیپس ہیں میں نے بہت کوشش کی الحمدللہ، شادی کے بعد خاص طور پر، کیونکہ ان کی زندگی شادی کے بعد والی ہی ہمارے پاس محفوظ ہے، کہ میں وہ جیسے وہ تھی. اور مجھے الحمدللہ انفرادی اعتبار سے، میں کوئی تقوی کی وہ بات نہیں کر رہی ہوں، جو ہوتی ہے نا پرسنالٹی، بہت ساری چیزیں میں نے اپنی میچ کی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور میچ ہوتی نظر آتی ہیں الحمدللہ. اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ، تو آپ کے بھی جو نام ہیں وہ شخصیات پر جو نام ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو میچ کریں. نہیں میچ ہو رہا تو زبردستی وہ میچ کریں، زبردستی اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں کہ اچھا وہ ایسی تھیں ایسے بولتی تھیں، ایسے فیصلے کرتی تھیں، یہ تھا وہ تھا. ظاہر ہے پھر انسان تقوی کے اندر بھی جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہر انسان کا انفرادی معاملہ ہے. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. اور ضرور اپنے نام کی آج سے اصول لے لیں کہ جو بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے نام، ٹھیک ہے، اور ان کے نام صحابہ پر، صحابیات پر ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء پر ہیں، وہ اپنے ناموں کی اس شخصیت کو کا ایکس رے کر کے پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے، ایکس رے کر کے پڑھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آ، جیسے بہت میرے سامنے عائشہ ہیں، عمارہ ہیں، خنسا ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے خوبصورت خوبصورت نام ہیں. تو حفصہ ہیں، ٹھیک ہے، جویریہ ہیں، میمونہ ہیں، مریم ہیں. صحیح. تو اس طرح سے اور جن لوگوں کے نام ہیں وہ ضرور یہ ہر بندہ کر لے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. دیکھیں مریم، ٹھیک ہے، اب جس کا نام مریم ہے، ہمارے ہاں کلاس میں مریم موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اے مریموں ٹھیک ہے، ساری مریمیں جو ہیں وہ حضرت مریم کی شخصیت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے پہلو پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مریم. اور پھر دیکھیں کہ اس میں بہت مجھے وہ آگے چلا جاتا ہے انسان کہ حضرت مریم جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر ایک بڑی نمایاں بات تھی جو حضرت خدیجہ کے اندر بھی تھی: اعتماد. اس قدر اعتماد تھا، اور ایسے تنہا مقابلہ کرنا مخالفت کا اور پورے معاشرے کا. تو سبحان اللہ، یہ چیزیں بڑی شاندار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا ذرا قصہ بتائیے. جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی تھی، اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتوں کو بھیجا، اور وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوا. قالت، اور کہنے لگی کہ اگر تو کوئی تقوی والا بندہ ہے نا تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. یعنی ہمیں موجودہ دور کے فتنوں میں لڑکیوں کے لیے بڑی حضرت مریم کی شخصیت ایک رول ماڈل ہے، کیسے اپنی عزت کی حفاظت کی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا کہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے. اولاد کے لیے تو اللہ کی سنت اور طریقہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے، یا تو نکاح کیا ہو، میاں بیوی ہو، یا پھر نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا ہو. اور میں نے تو زنا بھی نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے یعنی میں کسی کے نکاح میں ہوں، اور میں کوئی بدکار عورت تو ہوں نہیں.
تو میرے سے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ کذالک، اور یہی بات فرشتے نے حضرت زکریا کو بھی کہی تھی، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، مکان امر مقضیہ، اور یہ معاملہ ہو کر رہنا ہے۔ حملت ہو، حضرت مریم کو حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر جب زچگی کی تکلیف نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ اللہ اکبر۔ ان الفاظ سے حضرت مریم جو ہے ان کی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس تکلیف کے اندر وہ تھی، ایک تو جسمانی تکلیف تھی، اور دوسری ذہنی پریشانی جو تھی کہ یعنی اب تک تو چلیں حمل کو میں نے چھپا کے رکھا، اب جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ یعنی کوئی انہیں بس کیا کہ مر ہی جاتی تو اچھا تھا، یعنی میں کیسے سامنا کروں گی؟ یہ ایک فطری ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیجا ان کی تسلی کے لیے، تو فرشتے نے ان کے پاؤں کی جانب یعنی نیچے والی سائڈ سے، جو وہ ایسے پہاڑی پر تھی تو نیچے سے آواز آئی، لا تحزنی، سبحان اللہ، غم نہ کرو، تمہارے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا، نچلی پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ سبحان اللہ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر کوئی آدمی آپ کو نظر آئے نا تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی جب بچے کی کوئی صفائیاں دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے کہ میں کوئی بھی اعتراض کرے نا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بالکل آپ کیونکہ اس شریعت کے اندر خاموشی کا روزہ تھا، ٹھیک ہے، لوگ جب روزہ رکھتے تو خاموش بولتے نہیں، تو یہی بات جب حضرت زکریا کو بھی اللہ نے کہی تھی، ٹھیک ہے، پہلے، اور ان کو پیدائش سے پہلے کہا، حضرت مریم کو پیدائش کے بعد خاموش رہنے کا کہا، سبحان اللہ۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے، مریم یہ تو نے کیا کیا ہے؟ لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے بڑا گناہ کر دیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کی امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امو کی بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی، تو یہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اوہ ہوئے، کیسا تانا دیا ہے، کیسا تانا دیا ہے، اور فاشارہ تھی نہیں، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے آباء و اجداد، ہر اولاد اپنے آباء و اجداد کی محافظ ہوتی ہے اور ان کی جانشین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اگر ہمارے والدین نیکوکار تھے، یعنی ہمارے والدین کی جو بھی اچھی خصوصیات تھیں، جو بھی اچھی خصوصیات تھیں، وہ دیندار تھے، وہ سخی تھے، وہ مہمان نواز تھے، وہ جو بھی ان کی خصوصیات تھیں، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اچھی اور یعنی جو شریعت کے مطابق خصوصیات ہیں ان کو ان کی جانشین بنے اور بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حضرت مریم کو لوگوں نے کیا کہا کہ تمہارے ماں باپ تو بڑے نیک آدمی تھے، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تعارف ہوتے ہیں اپنے والدین کا، ہم اپنے والدین کا تعارف ہوتے ہیں، اور ہم کہیں پر بھی جائیں تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہاں پتہ لگتا ہے فلانا دی دی پتر ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے والدین کی عزت اور مقام اور مرتبہ اور وقار کو قائم رکھنا اولاد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو جب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس نے کہا انی عبد اللہ، چھوٹا سا بچہ ہے ابھی چند گھنٹوں کا، کہنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، جہاں بھی میں رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ لیکن چھوٹو سارا بچہ بول رہا ہے، کتنی خوبصورت بات۔
اور حیران کن بات، جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اس نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، اور جب کہ میں مروں، اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا کام نہیں ہے ان یتخذ من ولد، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکن، تو بس وہ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ وہ تقریر ہے جو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں کی تھی، اور نجاشی عیسائی بادشاہ تھا۔ وہ حضرت اس نے جب یہ تقریر سنی تو اس نے یوں نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور اسے توڑا اور کہا کہ اتنا بھی فرق نہیں ہے، جو بات تم نے کی برحق ساری بات ہے، حضرت عیسیٰ یہی کچھ تھے جو تم بیان کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت حضرت عیسیٰ کا تعارف ہے اس کے اندر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جب ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز تو ان کے کان بھی سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی دیکھتی ہوں گی، اور آج ایک ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں بھی جو لوگ ہیں آپ ان کو ڈرا دیجئے اس دن سے جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پچھتاوے والا دن ہوگا، یوم الحسرہ، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، جبکہ یہ لوگ غافل اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف ہی پلٹایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اب جس بچے کا نام ابراہیم ہو ہے تو قرآن بھرا پڑا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے، تو اب اس ماں کو چاہیے کہ جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے وہاں سے وہ، جیسے صدیقیت ہے، حنیفیت ہے، یکسوئی ہے، توحید موحد ہونا ہے، میزبانی ہے، تو یہ خصوصیات نکالیں، نوٹ کریں اور بچے کو بتائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے، بے شک وہ ایک سچے انسان تھے اور نبی تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بجان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کام بنا سکتی ہیں؟ اب یہ دیکھیے، ابراہیم جو ہوتا ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتا، صحیح بات پر ابراہیم کمپرومائز نہیں کیا کرتے۔ تو بچے کو بتائیں کہ دیکھیں آپ نے غلط کو غلط کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ غلط کر رہے تو انہیں کہہ رہے آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی بھی غلط، میں کہوں، آپ کے بابا کہیں، ٹیچر کہے کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بتا دیں کہ کیونکہ آپ کا نام ابراہیم ہے نا بھائی، آپ نے تو وہی کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور پھر پیار سے، احترام سے، نہ ٹیچر سے بدتمیزی، نہ والد سے، نہ ماں سے، نہ کسی بڑے سے، پیار سے بتائیں، جو کہ ہم خود نہیں کر سکتے نا بعض اوقات، وہ ہم اپنے بچوں سے کروا لیتے ہیں۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اور آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کے نافرمان ہے، اور ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور میرے سے چلا جا، دور چلا جا، نکل جائے یہاں سے، الگ ہو جا۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، سلام ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ پھر الگ ہو گئے۔ اب ہم نے اپنے اپنے ابراہیم کو یہ بات بھی سکھانی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی بات نہ مانے تو آپ نے اس گندے کام کا حصہ نہیں بننا، الگ ہو جانا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کے نامراد نہیں ہوں گا۔ بس جب ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو کیا دیا؟ اسحاق بھی اور یعقوب بھی، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو لسان صدق علیہ، سچی ناموری عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، ہاں اب جو موسیٰ بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مائیں بھی دیکھ لیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ،
اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، انہو کان مخلصا، وہ بڑے مخلص انسان تھے، بڑے چیدہ انسان تھے، بڑے پیور انسان تھے، وکانا وہی کوئی بڑے ایسے خالص سچے دو ٹوک، وکانا رسول النبی، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے ان کو طور کے داہنی جانب سے پکارا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ان کو قریب کر کے، راز کی گفتگو کر کے قریب کیا، رازدارانہ گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے۔ تو موسیٰ آپ پتہ کیا کیا کرو، آپ بھی نا مسلح اٹھا کے اپنے رب سے آہستہ آہستہ رازدارانہ باتیں کیا کرو۔ وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر، موسیٰ کے بھائی کا نام ہارون رکھا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اچھا جی، اب جو اسماعیل نام ہے اور ہارون نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول، اب جو اسماعیل ہے نا وہ وعدے بڑے پورے کیا کرتا ہے، کوئی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور کیا کرتا ہے بھائی، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ تو اسماعیل، آپ نے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، آپ نے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، اور خود بھی نماز پڑھنی ہے، امی کو بھی کہنا ہے، ابا کو بھی کہنا ہے، سب کو کہنا ہے، اور زکوٰۃ پر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہو کان صدیقا نبیّا، بڑے سچے تھے، جو ادریس ہوگا نا وہ سچ بولنے والا ہوگا، اسے سچ بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا دیا تھا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو بلند مرتبہ عطا کیا، ٹھیک ہے۔ ایک غلط بات مشہور ہے اسرائیلی روایات میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تو ایسا نہیں ہے، وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایت ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ تو ہمیں ادریس کو سمجھانا ہے کہ آپ نے ٹاپ پر رہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کا امام بننا ہے، آپ نے بلند مقام حاصل کرنا ہے، جو حضرت ادریس کو عطا کیا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، آدم کی اولاد میں سے جو نبی تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ہم نے نوح کے ساتھ جن لوگوں کو سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے، یہ تمام ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک صفت یہ بھی ہے۔ فخلف من بعد خلف، پھر اس کے بعد کچھ نہ خلف لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہو جائیں۔ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز چھوڑ دی، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی نہیں کی، باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور نماز انفرادی طور پر بھی اس میں غفلت اور لاپرواہی ہوتی تھی، اور اجتماعی طور پر بھی، ٹھیک ہے، اور کسی بھی گھرانے کا، کسی بھی خاندان کا، کسی بھی فرد کا، کسی بھی امت کا جب زوال آتا ہے تو سب سے پہلے نمازیں کمزور ہوتی ہیں، سب سے پہلے نمازیں کمزور ہوتی ہیں، اور نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ بڑی بےہودہ بات کرتے ہیں، اچھا یہ کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، نمازوں کی پابندی کا، جبکہ تم یہ اور یہ غلط کر رہے ہو؟ بھئی ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز کبھی ان کو روک ہی دے، ہو سکتا ہے کبھی نماز روک ہی دے، تو جو ایک اچھا کام کر رہے ہیں اسے بھی ہم کیوں غلط قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو پابند ہے نماز کے، بہت اچھی بات ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو پر اثر بنانے کی کوشش کریں، اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیاں انسان نہیں چھوڑ رہا تو پھر نماز کو پر اثر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز چھوڑ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ نماز اثر ہی نہیں کر رہی، نعوذ باللہ۔ تو نماز بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، ایک فرد کی زندگی میں، خاندان کی زندگیوں میں، امت کی زندگی میں۔ نماز ضائع ہو گئی تو سب کچھ ضائع ہو گیا، پھر خواہشات نفس کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے، اور پھر گمراہی کے انجام سے دوچار ہو جاتا ہے، چونکہ نماز اللہ سے تعلق کو بناتی،
جب اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو بس پھر ختم، پھر تو ہر چیز میں انسان اپنی ہی مرضی کرتا ہے، پھر ہر چیز میں اپنی، نماز تو روکتی ہے نا ہمیں ان چیزوں سے جو ہم غلط کرتے ہیں۔ الا من تاب، ہاں جس نے پہلے نمازوں کو ضائع کر دیا، یا نمازوں کو غفلت سے پڑھا، یا نمازوں میں کی کم اہمیت سمجھ کر پڑھا، یا ہر نماز کو اس کی اہمیت کے مطابق کہ بڑی اہم چیز ہے، بہت ضروری ہے بھئی، یہ نہیں سفر میں ہے، پڑھنے پڑھانے میں ہے، اسکول کالج میں ہے، جاب میں ہے، کچھ بھی ہے، نماز نہیں چھوڑ، ٹھیک ہے؟ جو پہلے ہو گیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کر لیں اور مان جائیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کر لیں، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ذرا برابر ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، وعد الرحمن عبادہ بالغیب، کیسی جنتیں ہیں، کیسے باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، جن کا رحمان اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور انہ کان وعدہ مأتیا، اور یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ضرور پورا ہوگا۔ لا يسمعون فیہا لغوا، جنتی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بہودہ بات نہیں سنیں گے، جو سنیں گے ٹھیک سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں مسلسل صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث اپنے اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے، من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا تو ہے ہی نہیں۔ وما کان ربک نسیہ، کچھ نہیں بھولتا ہے، انسان بھول جاتے ہیں، رب نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر ہر بندہ، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو اپنی ہر ہر مخلوق کی ہر ہر قسم کی انفرادی انفرادی ضرورتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کے دکھ بھی جانتا ہے، ان کی پریشانیاں بھی جانتا ہے، ان کی خوشیاں بھی جانتا ہے، ان کی فرما برداریاں بھی جانتا ہے اور ان کی نافرمانیاں بھی جانتا ہے، انہیں عطا کرنا بھی اسے یاد ہے اور ان کو سزا دینا بھی اسے یاد ہے۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں، وہ قربانیاں بھی دیکھ رہا ہے، لاپرواہیاں بھی دیکھ رہا ہے، اسے سب معلوم، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کس نیت سے، کس اخلاص سے میری عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور میرے بندے کن مجبوریوں میں مصروف ہو کر بھی میری عبادت سے باز نہیں آتے، اور میرے راستے پر چلتے رہتے ہیں، اور میرے وہ کون سے بندے ہیں جو باوجود آسانیوں کے میرے راستے پر نہیں چلتے ہیں، سب جانتا ہے۔ وما کان ربک نسیہ، اللہ کو سب معلوم، اللہ کو ظالم بھی معلوم ہے، مظلوم بھی معلوم ہے، اللہ کو باطل بھی معلوم ہے، اللہ کو حق بھی معلوم ہے، اور وہ کوئی کسی کا حق نہ اس نے کبھی مارا ہے اور نہ ہی مارنے والوں کو وہ بھولتا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، اور ہر اس چیز کا رب ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، تو پھر تمہیں چاہیے اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اس کے برابر کی کوئی اور ذات ہے جس کو تم جانتے ہو؟ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم اسے پہلے بھی پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ تھا ہی نہیں؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو اب تمہارے وجود کو دوبارہ بخشنا یہ تو مشکل کام ہی نہیں ہے، اصل مشکل تو وہ ہے جب چیز موجود ہی نہ ہو تو اس کو بنایا جائے۔ ہاں تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ضرور ان کو اور ان کے ساتھی شیطانوں کو گھیر کر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، استغفر اللہ۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی به صلیا، اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں بھیجے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر مطلع نہ ہو، كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، ٹھیک ہے۔
اللہ، जहन्नुम के ऊपर से सब लोग गुजरेंगे। जहन्नुम देखेंगे सब लोग ही। जो जहन्नमी है वो उसमें गिर जाएंगे, और जो जन्नती है उसके ऊपर से गुजर जाएंगे। और लेकिन फिर जहन्नुम के खौफनाकी वो जरूर देखें। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़व व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो मुत्तकी थे, और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयत सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ, अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया, कि कौन बेहतर हालत में है और किसकी मजलिस ज्यादा जबरदस्त है। हालांकि उनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थी और ज़ाहिरी शान और शौकत में इनसे बड़ी हुई थी। इनसे कह दो, जो शख्स गुमराही में मुब्तला है वो रहमान उसे ढील दिया करता है। हत्ता इज़ा रअू मा युअदून इम्मल अज़ाब व इम्मा अस्सआ, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिनका वादा किया गया है, चाहे वो अजाब हो या कयामत, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और उस किसकी जमात कमजोर है। इसके बरक्स वो लोग जो सीधे रास्ते को इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनको सीधे रास्ते में और तरक्कियां देता है। वल बाकियातु स्वालिहात, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नजदीक सवाब के लिए भी और अंजाम के लिए भी बेहतरीन है। अफरअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, फिर तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयत को मानने से इनकार करता है और क्या कहता है, लऊतयन्ना मालन व वलदा, कि मैं तो माल और औलाद से ही नवाजा जाता रहूंगा। नहीं, अगर इंसान जो है ना वो दुनिया में वो कहता है कि अगर मेरे ऊपर अल्लाह नाराज है तो मुझे फिर इतनी दुनिया क्यों दी हुई, अगर उससे अल्लाह नाराज है तो दुनिया क्यों दी हुई। मुझे देखो हम कितने आसानियों में रह रहे हैं। कहीं है तुम्हें लग रहा है कि अल्लाह मेरे से नाराज हो, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह अपने फजल, यानी मालो दौलत को अल्लाह ने फजल कहा है कुरान। तो अल्लाह मेरे ऊपर फजल है ना अल्लाह का। और अल्लाह क्या कहते हैं कि हम सरकश लोगों को ढील देते हैं। अल्लाह अकबर। क्या उसे गैब का पता चल गया है या उसने रहमान से कोई वादा ले रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये कहता है हम उसे लिख लेंगे और उसके लिए सजा में और इजाफा करेंगे। और जिस जिन चीजों की ये का जिक्र ये कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा। जिस माल दौलत सामान जायदाद औलाद मनसब जिसका भी ये जिक्र कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगा। वयातीना फरदा, और हमारे हमारे पास ये कैसे आएगा? इनफिरादी तौर पर, अकेला, तन्हा। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़न, कल्ला, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर कुछ ऐसे खुदा बना लिए हैं ताकि वो इज्जत वाले हों, ताकि वो उनकी हिफाजत करने वाले हों। हरगिज़ नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम वयकूनून अलैहिम ज़िद्दा, वो सब उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उनके मुखालिफिन बन जाएंगे। कोई भी नहीं है जो इज्जत का सबब हो सवाए अल्लाह की। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने इन हक के इनकार करने वालों पर शयातीन छोड़ दिए हैं और उन्हें खूब खूब मुखालिफत पर उकसाते हैं। अच्छा, तो अब इन पर अजाब नाजिल होने के लिए जल्दी ना करें, हम इनके दिन गिन रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमानि वफ्दा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं उस दिन का तसव्वुर करो जरा, तसव्वुर करो जरा, जिस दिन हम मुत्तकी लोगों को मेहमानों की तरह रहमान के हुजूर पेश करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेहमानों की तरह रहमान के सामने पेश किया जाएगा। मेहमानों को कैसे पेश किया जाता? हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं और ऐसे कहते हैं आइए तशरीफ लाइए, आप आइए, आप आइए। मेहमान कहते हैं आप आइए ना, तशरीफ रखिए आप। तो मुत्तकीन लोग ऐसे ही फरिश्ते मुत्तकीन के लिए खड़े होंगे और मुत्तकीन यूं खड़े होंगे और कहेंगे आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए 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 रहमान के पास जाइए। सुभान अल्लाह। ये इज्जत और मकाम और मर्तबा दिया जाएगा मुत्तकीन लोगों को। अल्लाह हमें इनमें शामिल। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विर्दा, नाउजुबिल्लाह। ये प्रोटोकॉल जो मुत्तकीन को दिया जाएगा नेक अमाल की वजह से ना, तकवे की वजह से। और जो मुजरिम लोग होंगे अल्लाह ताला कहते हैं कि हम मुजरिमों को हाँक कर ले जाएंगे जहन्नम की तरफ, जैसे प्यासे जानवरों को हाँका जाता है।
देखें, दो कैटेगरीज है ना। आप हशर के मैदान को तस्वुर करें। एक वो कालीन लगे हैं और फरिश्ते झुके झुके जा रहे हैं और कह रहे हैं आइए आइए तशरीफ लाइए रहमान के पास, आइए आइए। और एक तरफ फरिश्ते खड़े और डंड छड़ियां पकड़ी हुई और इन कमरों पर कहते हैं चलो दहा जाओ, चलो 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 जाओ। कितना फर्क है। अल्लाह हमें मुजरिमों में शामिल न फरमाए। ला यमलिकून अश-शफ़ाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमानि अहदा। कोई उस वक़्त सिफारिश नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत दी हो। सिफारिश उसी के हक में होगी जिसके हक में सिफारिश करने वाले को सिफारिश की इजाजत दी जाएगी। और सिफारिश भी वही करेगा जिसको सिफारिश की इजाजत दी जाएगी। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा। वो कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया है। कितनी बुरी और बेहुदा बात है जो वो करते हैं। तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्ह। ऐसी बात करते हैं कि आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ गिर जाए। अन दअू लिर्रहमानि वलदा, कि वो रहमान के लिए औलाद बनाते हैं। क्या रहमान की ये शान नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए? जमीन व आसमान के अंदर जो भी है सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से, गुलामों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सब पर उसका इहाता है, उसने घेरा हुआ है सबको और उसने सबको गिन रखा है। और कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फरदा। सब क़यामत के रोज अकेले अकेले तन्हा तन्हा अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक आमाल किए। सयजअलुर रहमान वद्दा। अनकरीब रहमान उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। कबीरा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिह। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलाम को हमने आसान करके आपकी जबान में इसलिए नाजिल किया है ताकि आप मुत्तकीन को डराएं, मुत्तकीन को खुशखबरियां दें और कौमन लुद्दा को डराएं। ऐसे लोग जो हट धर्म है उनको डराएं, तंजीर करें। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न। उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन। क्या आप किसी को महसूस करते हैं? किसी को कोई पता चलता है उनमें से कोई ऐसे लोग थे? औ तस्मअ लहुम रिक्सा। या भिनक भी सुनाई देती है? खंडरात ही पड़े हैं, बस्तियां तो मौजूद नहीं, लोग तो मौजूद नहीं है, कोई नामो निशान भी नहीं। तो बड़ी खूबसूरत सूरत मरियम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, सूरह त्वाहा। सूरह त्वाहा जो है ये भी उसी जमाने की है जिसमें सूरह मरियम थी। अल्लाह अकबर। और ये सूरह ताहा वो सूरत है जो हजरत उमर के कबूल इस्लाम के एतबार से बड़ी मशहूर है। ठीक है, कि ये वो सूरत है जिसको सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आए थे। सुभान अल्लाह। वो वाक़या तो आपको मालूम ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर जैसे दिल को बदला इस सूरत में है। त्वाहा हुरूफ मुक़त्तआत। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। हमने कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पढ़ें, आप मुसीबत में पढ़ें। इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। ये तो नसीहत है, याद दहानी है उस शख्स के लिए जो डरने वाला है। नाजिल किया गया है उस जात की तरफ से जिसने पैदा किया है जमीनों आसमानों को, समावातिल औला, बुलंद आसमानों को। और रहमान, वो रहमान है। अलल अर्श इस्तवा। अर्श पर जलवा फरमा है। उसी के लिए जमीन व आसमान में जो भी है, जो उनके दरमियान है और जो मिट्टी के नीचे। अगर आप बात को बुलंद करते हैं, व इन तजहर बिल कौल, चाहे पुकार कर बात करो, फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा। वो तो चुपकी से कही हुई बात को भी जानता है और राजों को भी जानता है।
وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ان 8 آیات کے اندر۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آگ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ دیکھیے یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نام والے لوگوں نا ذمہ دار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر مرد کو ہی ذمہ دار ہونا چاہیے، لیکن ایک تفصیل ہے نا، ان کو بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کتنے ذمہ دار تھے، آپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے، سبحان اللہ، احساس کرنے والے۔ تو فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا موسیٰ، انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں، فخلع علیک، جوتیاں اتار دیجئے، انک بالواد المقدس، تو آپ، وجہ یہ ہے کہ آپ وادی مقدس میں ہیں، ٹھیک ہے، طوا کے اندر، مقدس وادی کے اندر ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ مقدس چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، مقدس جو بھی ہمارا شعار ہے، جو جس کو بھی ہم مقدس سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن، قرآن کیا ہے، جہاں مرضی رکھ دو، بیڈ پہ بیٹھے ہیں بیڈ پہ رکھ دیا، زمین پہ بیٹھے ہیں زمین پہ رکھ دیا، یہ وہ پاؤں قرآن پڑا ہے، پاؤں اس طرف ہے، ٹانگوں پہ قرآن۔ تو کیا دلیل ہے جی قرآن کو اونچا رکھنا چاہیے اور قرآن کو ایسے؟ یہ دلیل ہے آیت نمبر 12، مقدس چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، احترام بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن سر پہ دوپٹہ لے کے پڑھیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم؟ یہ سطر پورا ہو، جو بھی عبادت کے لیے، قرآن پڑھنا عبادت ہے نا، تو خواتین کے لیے جو بھی عبادت کی شرائط ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مقدس کتاب ہے، اللہ خود مقدس، اس کا کلام مقدس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوتے اتار دیں کیونکہ آپ مقدس وادی میں ہیں۔ تو اس سے ہماری جتنی بھی شعار ہیں، جتنے بھی شاعر اللہ ہیں، جتنی بھی وہ چیزیں جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، جن کی ہم تقدیس کرتے ہیں، جن کو ہم پاکیزہ اور بلند سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، یہاں قرآن مجید سے ثابت ہے، کہیں سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ثابت کرتا ہے کہ مقدس چیزوں کا احترام ضروری ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز کا مقصد اللہ کی یاد، اس فکر کو تازہ رکھنا اور تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا نماز کے ذریعے ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کبھی نہ چھوڑے، اور اگر کبھی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اسے چاہیے کہ پڑھ لے، یہی کفارہ ہے نماز کا۔ اور یہ بخاری اور مسلم اور احمد کی حدیث ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے، قضا نماز کا کیا ہے، کہاں لکھا ہے قضا نماز پڑھیں؟ تو یہی قضا نماز اللہ کے نبی کی واضح، اور اس حدیث کو وہ مانتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں وہ جو اب قضا ہو گئی ہے نا اس کو کر لیں، جو پچھلی قضا ہو گئی ہے وہ کس نے ادا کرنی؟ غفلت سے جب بھی انسان بیدار ہوگا تو اپنی پچھلی چیز کو ادا کرے گا، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، اس کی مرضی، لیکن جس کو سمجھ آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ کر لے۔ ترمذی اور نسائی اور ابو داؤد میں ایک حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں؟ یعنی فرض کر لیں نماز نہیں پڑھ سکے ہیں، قضا، تو آپ نے فرمایا نیند میں کچھ قصور نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر غالب آ گئی نا، قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے۔ پھر فرمایا پس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو، جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ تو قضا نمازوں کی دلیل تو حدیث کے اندر ہے کہ جب یاد آئے، جب شعور آئے، جب خیال آئے کہ ہائی میں نے تو نماز ہی چھوڑ دی، میں تو وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیسے انکار کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ نماز کی قضا نہیں؟ ہاں اب یہ ہر بندے کا اپنا تقویٰ ہے کہ وہ کس اعتبار سے
نمازوں کو، اپنی قضا نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ لوگوں کو آپ مشقت میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو آپ مصیبت میں ڈالتے ہیں، لوگوں کے سے فرض نمازیں ادا نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں قضا بھی، بھائی ہم نہیں کہتے ہیں قضا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی جو بھولی ہوئی نماز ہے جب یاد آئے تو اس کو، تو جب یاد آ جائے اس کو ادا کر لیں، اس کے اپنا نظام انسان بنا سکتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ عَلَى ذِكْرِي وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ، اور میں اس، وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے نا، میں اس کا وقت جو ہے نا اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان اپنی کوشش کے مطابق بدلا پائے۔ اللہ نے قیامت اسی لیے نہیں بدلا۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن جاتا ہے تو آپ کو روک نہ سکے اس قیامت کی فکر سے، وہ روک نہ دے، ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بہت کام کیا کرتے تھے، تو موسیٰ کو کام چور نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کہ پھینک دو اس کو موسیٰ۔ جب انہوں نے پھینک دیا تو وہ یکایک ایک سانپ بن گیا، تسعا، جو دوڑ رہا تھا۔ تو فرمایا پکڑ لو اس کو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ پہلے تھی، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا لیجئے، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، روشن یعنی۔ آیت اخرى، یہ دوسری نشانی، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ یہ نشانیاں تو آپ کو بھی دکھا دی نا، بڑی بڑی نشانیاں بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه في امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انک کنت بنا بصیرا۔ یہ بات کی ساری، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا پھر ان کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی میرا حوصلہ بڑھا دے۔ ایک بہت بڑا کام جو تھا وہ کہا جا رہا تھا، جس کے اندر بڑا عزم چاہیے تھا، بے خوفی چاہیے تھی، بڑی حکمت چاہیے تھی، بڑا صبر چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ساری چیزیں مجھے دے دے، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، تاکہ لوگ میری بات، یعنی میری زبان میں ایسا اثر پیدا فرما جو لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے ہی خاندان سے ایک وزیر میرے بھائی ہارون کی شکل میں مقرر کر دے، اور اس کے ذریعے سے میرے ہاتھوں کو مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے اوپر نگران رہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ یہ ساری کی ساری دعائیں ہیں اور جو بھی آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور موسیٰ ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موسیٰ کیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے خیر کے کاموں میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا لینے والے۔ سبحان اللہ۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جو تو نے مانگا تجھے دے دیا، اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی مانگا، یہ ساری دعائیں جو ہے نا ہم نے آپ کی پوری کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے پھر ایک مرتبہ آپ پر احسان کیا ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جبکہ ہم نے آپ کی ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے، بچے کو صندوق میں رکھو اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دو، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا جو دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے موسیٰ آپ کے پر محبت طاری کر دی، اور ایسا انتظام کیا کہ آپ میری نگرانی میں پالے جائیں۔ یاد کرو اس تمشی اختک، جب آپ کی بہن چل رہی تھی اور پھر جا کر کہتی میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے، اس طرح ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ اولاد کا
ماؤں کے پاس ہونا ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور ان کے غم سے محفوظ کرتا ہے۔ فَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ مجھے بھی یاد کیجیے کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس آزمائش سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک وقت پر تو آ گیا ہے، تو اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو جاؤ تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو میری یاد میں کمی نہ کرنا، میری یاد میں کمی نہ کرنا، میری یاد کو بھول نہ جانا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کرے یا ڈر جائے، شاید کہ وہ نصیحت کو قبول کرے یا ڈر جائے۔ یعنی انسان کے نصیحت کو قبول کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لے گا، یا پھر برے انجام سے ڈر کر صحیح راستہ اختیار کر لے گا۔ اعلیٰ تو حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں نے کہا، اننا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ اکیلا جانے میں کہیں سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے جاؤ کچن سے وہ چیز لے کے آؤ، وہ بچہ ڈر رہا ہے کہ میں نہیں جا رہا، میں نہیں وجہ ہوئی مجھے، جاؤ صحن سے وہ چیز لے کے آؤ بچہ، ماں کہتی دیکھو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، تو بچہ بے خوف و خطر چلا جاتا ہے، دیکھتے رہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں امی دیکھ رہی کہ نہیں، دیکھ رہی کہ نہیں، ہاں دیکھ رہی ہوں، جی دیکھو پھر پیچھے سے ماں آواز بھی لگاتی ہے، آواز آ رہی ہے نا، ہاں لے آؤ لے آؤ لے آؤ تو بچہ بڑے اطمینان بڑے اعتماد کے ساتھ بھاگ کے جاتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے۔ تو آپ تصور کریں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے یہ کہا کہ اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع سن رہا ہوں، و ارا اور دیکھ رہا ہوں، جاؤ ایسی تیسی فرعون کی کچھ نہیں کہتا، جائیے۔ کیسا اعتماد آیا ہوگا حضرت موسیٰ اور ہارون، اور اس کو جا کر کہو کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ، انہیں تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کو مان لے۔ ہم کو وہیں سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلا دے اور جو منہ موڑے۔ کالا، پھر انہوں نے کہا فمن ربکما اے موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے بھائی، کون ہے تمہارا رب؟ پھر انہوں نے اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی۔ یعنی ہم تو اسی رب کو مانتے ہیں، ہمیں تو وہی رب ہمیں معلوم ہے جو سب کا رب ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ کالا، کہنے لگا، پھر انہوں نے کہا فما بال القرون الاولی، اچھا تو جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کی کیا حالت تھی، ان کے بارے میں کیا بات ہے؟ یعنی جو پہلے شروع اتنے عرصے سے باپ دادا جو کچھ کرتے آ رہے ہیں، تو ان کی تمہارے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ وہ گمراہ تھے سارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میرا رب تو بھولتا بھی نہیں ہے اور گمراہ بھی نہیں ہوتا، اسے غلطی بھی نہیں لگتی اور وہ بھولتا بھی نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ سارے مشرک تھے، ہاں وہ سارے ایسے تھے، کہا نہیں، پہلوں کی جو بات ہے نا تو رب جانتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بھولا بھی نہیں ہے اور اسے غلطی بھی نہیں لگ رہی، اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ قالا، وہ کہنے لگا ہے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّ بِمِثْلِهِمْ،
بسحرهم مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا۔ اچھا، تو ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لے آتے ہیں، تو اب طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں پر مقابلہ کرنا ہے۔ ہم بھی اس بات سے نہیں پھریں گے اور آپ بھی نہ پھریں، تو کہاں پر؟ ایک بڑے میدان میں آ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس جس دن میں تمہاری عید ہوتی ہے، جو زینت کا تمہارا دن ہے، جو جس میں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جشن کا جو دن ہے، وہ دن طے ہو گیا ہے۔ اور وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ جو ہیں وہ ضحیٰ کے وقت، جب دن خوب روشن ہو جائے گا تو اس وقت لوگ جمع ہو جائیں۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ، تو فرعون پلٹا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، اور اس نے اپنے سارے کوششیں جو ہیں، تدبیریں جو ہیں، ان کو جمع کیا اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيْلَكُمْ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم جھوٹے الزام اللہ پر نہ باندھو، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ تمہیں سخت عذاب دے کر تمہیں ملیامٹ کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ خسارے کا شکار ہو۔ یہ سن کر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور وہ اسر النجوہ، آپس میں آہستہ آہستہ مشورے کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان ہاذان لساحرانی، یہ دونوں جادوگر ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری جو بڑی مثالی زندگی گزر رہی ہے نا، اس طرز زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج جمع کر لو اور اکٹھے ہو کر میدان میں آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور سمجھ لو کہ جو غالب رہا وہ جیت گیا۔ قالوا یا موسیٰ، تو جب وہ سب آ گئے تو موسیٰ، جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پھینکو۔ تو اچانک کیا ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، آپ نے ڈرے نہیں، آپ نے ہی غالب رہنا ہے، الق، آپ پھینک دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ابھی یہ تلقف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ابھی ان ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر ہیں، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، خواہ وہ کسی بھی شان سے آ جائے۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کسی بھی شان سے آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ہم آج ہر دوسری بار میں کہتے ساڈے تے جادو، فلانے نے جادو کر دیا، فلانا میرا دشمن ہے، فلانی کو تو میں ہنستی بھی اچھی نہیں لگتی، پہنتی بھی اچھی نہیں لگتی، فلانی نے میرے پہ جادو کر دیا۔ جادوگر تو کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حفاظت نہیں کریں گے تو معاملہ خراب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وظیفہ بتایا ہے اس کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق صبح و شام پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے تمام جسم کے اوپر پھیر دیں، ایسی تیسی جادو کی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکارنے لگے کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ تم میرے سے اجازت لیتے یا میں تمہیں اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دوں گا۔ جب بھی آپ باطل کی مخالفت کریں گے، اگر وہ زور پر ہوگا تو آپ کو ذلیل کرنے کی دھمکیاں دے گا، نقصانات سے ڈرائے گا، تکلیفوں سے ڈراوے دے گا۔ تو اس نے بھی یہی کیا اور کہنے لگا تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تمہیں ترجیح دیں۔ فقض ما انت قاض، کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے نا، تو کر لیں۔ آمنا بربنا، کتنی خوبصورت، یہ اتنی اچھی بات ہے نا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔
انما تقضی حاضی الحیات الدنیا، کہ تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں گزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأتی ربہ مجرما، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، استغفر اللہ، جس میں نہ وہ زندہ ہوگا نہ مردہ ہوگا۔ اور جو اس کے حضور ایمان لانے کی صورت میں مومن شکل میں، یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور پھر اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے بڑے بلند درجے ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں کس کے لیے بدلا ہے؟ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جو پاکیزگی اختیار کرے، جو پاکیزگی اختیار کرے، عقیدے کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، عبادات کی پاکیزگی، رویوں کی پاکیزگی، ہر چیز میں پاکیزگی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑیں اور ان کے لیے سمندر میں ایک راستہ بنا لیں۔ لا تخافوا دارکم ولا تخشا، آپ کو کسی کے پیروی کرنا، یعنی آپ کے تعاقب کا کوئی ذرا بھی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ کو ڈرنا چاہیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچا، اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ، فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ، اور صحیح رہنمائی نہ کی ان کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس کے اندر، یعنی اس کو کھا کر سرکشی نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب حلال ہو جائے پھر وہ گر کر ہی رہتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اور پھر نیکی پر ہی چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت معاف کرنے والا ہوں، اس کے لیے میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ مغفرت کی 4 شرطیں ہیں عزیز بہنوں، معافی کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ توبہ، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے عمل صالح، چوتھا ہے ثابت قدم رہنا۔ جس چیز کو غلط سمجھ کے چھوڑ دیا، اس کو واپس نہیں کرنا۔ اور ہم مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں شرطوں کو پورا کیے بغیر، شرطوں کو پورا کیے بغیر بخشش کی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے کوئی طریقے بھی تو بتائے نا زندگی گزارنے، ان طریقوں کو تو فالو کریں۔ وہ طریقے ہم نے فالو نہیں کرنے ہیں، لیکن بخشش اللہ کی لینی، بخشش اللہ کی لینی ہے۔ کیسے ہوگا؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی، عقل بھی نہیں مانتی کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ بخشش کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، غفور نہیں کہا، بہت بخشنے والا۔ کس کے لیے؟ لی، اس کے لیے، من، جو تابہ توبہ کرے، وہ آمنہ ایمان لائے، وہ عاملہ صالحہ نیک عمل کرے، ثم اور پھر اس کے اوپر چلتا رہے، پھر اس چیز اب عمل صالح کے اوپر ثابت قدم رہے، سیدھا چلتا رہے، ہدایت پر رہے، ان اعمال کو دوبارہ نہ کرے جن کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چیز اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، انہوں نے کہا کہ بس وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں ذرا جلدی کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور میرے جلدی آنے کی وجہ یہ ہے
کہ رب لترضى، اللہ تعالیٰ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جلدی جلدی آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، آپ تو آگے جلدی اس لیے کہ مجھے راضی کرنے، لیکن پیچھے پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم نے تمہارے پیچھے قوم کو آزمائش میں ڈالا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس پڑھ رہے اپنے قوم کی طرف، غضبان اسفا، غم و غصے کی حالت میں، اور جا کر کہا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں بڑی خفگی چڑھ گئی تھی ہیں؟ کیا تمہیں کوئی مصیبت آ گئی تھی؟ کیا بہت دیر لگ گئی تھی کہ تم بے صبرے ہو گئے تھے؟ یا تم اپنے رب کا غضب اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدے کی خلاف ورزی کی، شرک کرنے لگ گئے؟ قالو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ عذر انہوں نے بہانہ اور عذر جو ہے وہ رکھا۔ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان کو پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اس طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی۔ فَقَالُوا، تو لوگ کہنے لگے الہکم الہ موسیٰ، یہ ہے موسیٰ کا اور تمہارا الہ، فنسیہ، اور موسیٰ بھول گیا اس کو، نعوذ باللہ۔ تو کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ہی ان کو نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ہارون نے، یعنی حضرت ہارون کو پیچھے حضرت موسیٰ جو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو انہوں نے بھی اس قوم کو کہا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات نہیں۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں بچڑے کی معبودیت سے روکا تھا اور بتایا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو اسی کی پیروی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اعتکاف عاکفین، ہم اسی کی عبادت کریں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آ جائے۔ کالا، تو جب مسلسل واپس آئے نا تو انہوں نے کہا یا ہارون، اے ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم نے منع نہیں کیا؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، تم نے کیوں پیروی نہیں کی میری، کیوں میری نافرمانی کی، میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ قالا، ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی نہ پکڑیں، میرے سر کے بال مت کھینچیے، ٹھیک ہے؟ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ آ کر کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا، ٹھیک ہے، یہ بات تو ہے یہاں پر۔ اور سورہ آراف کے اندر بھی حضرت، ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت ہارون کی پوری بات، انہوں نے کہا تھا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، وکادوا یقتلوننی، اور مجھے قتل کر ڈالتے، ٹھیک ہے، تو اب آپ دشمنوں پر ہنسنے کا موقع تو نہ دے اور مجھے ظالموں میں شمار نہ کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فما خطبک یا سامری، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا تھا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا تھا۔ رسول سے مراد تفاسیر میں مختلف چیزیں ہیں، اور یہ ہے کہ جبریل جو ہے ان کے پاؤں سے اس نے مٹی اٹھا لی۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اچھا جاؤ، اب پوری جو تمہاری زندگی ہے نا اس میں ان تقول لا مساس، تم نے یہی پکارتے رہنا ہے کہ لا مساس، لا مساس، لا مساس، یہ تمہاری سزا ہے،
ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، وہ تو ہوا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کو ایسی بیماری لگا دی، ایسا اچھوت بنا دیا گیا کہ وہ ہر وقت اس کے بال بکھرے رہتے اور کوڑی میں مبتلا ہو گیا، اور چلاتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، ہر وقت کوئی بھی اس کے پاس سے گزرتا تو کہتا کہ لا مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو بالکل تم سے ہٹے گا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور تم سے پوچھیں گے۔ اور دیکھو اپنے الہ کو جس پر تو دلچسپی کر رہا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور اسے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ لوگوں، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس ذکر سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہ کا بار اٹھائے گا، خالدین فیہا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وساء لهم یوم قیامت حملہ، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر کر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب پتہ ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، ان لبثتم الا یوما، کہ بس تم زندگی میں ایک ہی دن رہے ہو، دنیا میں ایک ہی دن زندگی گزاری ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی پہاڑوں کا اتنے مضبوط ہیں، قیامت میں ان کا کیا بنے گا؟ فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو راکھ بنا کر اڑا دے گا۔ اتنی مضبوط چیز کو کیا کر دے گا؟ راکھ، مٹی بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا برابر چٹیل میدان کر دے گا کہ تم اس کے اندر کوئی بل اور کوئی سلوٹ نہیں پاؤ گے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، اس روز سب لوگ ایک پکارنے والے کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، ہے، اور آوازیں رب کے آگے، رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، تم بس ایک سرسراہٹ سنو گے، ایسے ایسے سرسراہٹ، بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں، خاموش لوگوں کی موجودگی میں ایک سرسراہٹ ہوتی ہے نا، بس وہ ہوگی۔ اس روز شفاعت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے اور وہ اس کی بات کو سننا بھی پسند کرے۔ جس کی بات سننے کے لیے اللہ راضی ہوگا اور اس کو اجازت دے گا تو وہی سفارش کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد اور خسارے میں ہوگا وہ جس نے ظلم کیا، جس نے ظلم کیا۔ اور ومن یعمل من الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ مومن، اور وہ مومن بھی تھا، فلا یخاف ظلم ولا حزما، وہ کسی ظلم یا حق تلفی کا اس کو ڈر نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے ڈراوے دیے ہیں، شاید کہ لوگ برے رویوں سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار پیدا ہوں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، حقیقی بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور دیکھیے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں جب تک کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل نہ ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کیجئے اے اللہ مجھے مزید علم عطا فرما، مجھے مزید علم عطا فرما۔ سبحان اللہ۔
وَلَقَدْ عَهِدْنَا، ذہن کو کھولنے کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو علم میں اضافے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ اس وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تک جنت کے اندر تو تمہیں یہ آسانیاں اور آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس تمہیں ستاتی ہے۔ یہ تو جنت کی باتیں ہیں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلا دیا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی بادشاہت حاصل ہوتی ہے؟ فَأَكَلَا مِنْهَا، آخر دونوں نے یعنی حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل کھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی اور انہوں نے وہ راستے سے بھٹک گئے بشری کمزوری کی وجہ سے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو رہنمائی کی اس کی، اور فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یضل ولا یشقى، وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ ونحشره یوم القیامت اعما، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ بے چین رہے گا، وہ بے اطمینان رہے گا، اسے کچھ بھی مطمئن نہیں کر سکے گا، سچی مسرت اسے کبھی نہیں ملے گی، چاہے کتنا ہی مالدار اور آسائشوں کے اندر ہو، سکون نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کے لیے۔ اللہ بے برکتی۔ قال لما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، تو آخرت میں جب اللہ اسے اندھا اٹھائیں گے تو کہے گا اللہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، مجھے یہاں کیوں اندھا اٹھایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھلایا جا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَيَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، پھر کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کر چکی ہوتی تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے وقتوں میں بھی۔ فسبح، تسبیح کیا کیجیے۔ واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر بھی۔ کیوں؟ لعلک ترضی، لعلک ترضی، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں۔
अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरह बनी इसराइल में कि असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। हम्म? तवक्को है कि आपका रब आपको मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। तो यही बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इबादत करके इंसान अल्लाह के अंजाम से राजी हो जाया करता है। अल्लाह ताला फिर उसको उसकी रजा के मुताबिक अ, अंजाम से दो चार करते हैं। वला तमुद्दन ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी। और आप दुनियावी जिंदगी की उस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को दे रखी है उसकी तरफ आंख उठा कर ना देखें। वो तो हमने आजमाइश में डालने के लिए दिया है। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। आपके रब का दिया हुआ रिस्क बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी। वो अमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अपने घर वालों को नमाज की तलकीन कीजिए और खुद भी उसके पाबंद रहिए। नमाज की तलकीन भी घर वालों को करनी है और खुद भी उसका पाबंद रहना है। ला नस्अलुका रिस्का। हम तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहते। नहनु नर्जुकुक। रिस्क तो हम ही तुम्हें दे रहे हैं। वल आकिबतु लित्तक़वा। और अंजाम की भलाई तकवा ही के लिए है। वकालू। और वो लोग कहते हैं लौला यातीना भी आयत में रब्बी। ये शख्स अपने रब की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नहीं लेकर आता। अवलम तातिहिम बय्यिनतु मा फी सुहुफिल ऊला। और क्या उनके पास अगले सहीफों की तमाम तालीमात वाज़ेह तौर पर आई नहीं हुई थी। वलो अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिन मिन क़ब्लिह। अगर हम उसके आने से पहले उनको किसी अजाब से हलाक कर देते हैं तो फिर यही लोग कहते कि हमारे परवरदिगार तूने हमारे पास कोई रसूल क्यों ना भेजा कि जलील और रसवा होने से पहले ही हम तेरी आयत की पैरवी इख्तियार कर लेते। कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसू। हर कोई अंजाम के इंतजार में है तुम भी इंतजार करो। फसतअलमून। तुम जान जाओगे अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। मन अस्हाब सिरात सवी। कौन सीधी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। वह मन इहतदा। और कौन हिदायत याफ्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बल आलमीन उन लोगों में शामिल फरमा दे जो ईमान लाने वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं और तौबा करने वाले हैं और फिर सीधे रास्ते के ऊपर इस्तिकामत से डट जाने वाले हैं। और अपनी रहमत से अल्लाह ताला हमें आखिरत के बेहतरीन अंजाम से दोचार करे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।